So essay writing, many people have phobia, they have fear. But today, let's start removing this fear. One of the solution to the phobia is gradual exposure. Gradual exposure. If I'm audible and visible, so please like this video broadcast, share the link in 3 WhatsApp groups, and write a comment that I will apply the method of gradual exposure to remove my essay phobia. Now, I will apply the methodology, the method of gradual exposure to remove my essay writing phobia. Please share the link in 3 WhatsApp groups and write this comment. Why we have phobia? Because something is difficult, something is dangerous. जिस चीज से हमें डर लगता है तो उसमें कुछ होता है, इस वजह से डर लगता है. वैसे डर नहीं लगता हमें. डर की वजह वजूहात होती है, डर खामखा नहीं होता. ठीक है ना. मैं सांप से डर लगता है कि सांप काटता है. ऊंची जगह से डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा. तो ये आप जहन में रखिए कि भाई डर बगैर किसी वजह के नहीं होता. तो ऐसे चूंकि मुश्किल चीज है वैसे इसका डर बनता है, तो इसको नेचुरल लिया करें. जो डर होता है ना, डर उसकी रीजन होते हैं, खामखा फजूल किसी वजह से डर नहीं होता. So many people they cannot write essay. Now what is the solution? The solution is gradual exposure to face your fear or phobia. आहिस्ता आहिस्ता बंदा एक सेंटेंस लिखे, पैराग्राफ लिखे, 2 लिखे, तो फिर एक दिन आ जाता है कि बंदा 30 पैराग्राफ भी लिख लेता है. So today our focus is on introduction, how to introduce our essay. हम essay को कैसे introduce करते हैं. So we have the formula of, please write another comment. Formula of the introduction of essay is HBT. HBT. Can anybody tell me what does HBT mean, or HBT stands for what? जब भी आपको किसी चीज का डर लगता हो ना, उसको ग्रेजुअली आराम आराम से उसको फेस करें, एकदम से न करें, क्योंकि वो चीज डरने वाली है, डरावनी चीज है. तो डरावनी चीज को आप एकदम से काबू में नहीं ला सकते. To master the monster of essay, you need to muster your courage with strong muscles. Strong muscles. एक और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात की. To master the monster, we need to muster the courage with strong muscles. तो मॉन्स्टर जो है, मॉन्स्टर MONSTER, मॉन्स्टर, बला, उसको मास्टर करने के लिए हमें क्या है, मस्टर. मस्टर का मतलब है टू यूज, टू कलेक्ट, मसल्स. तो किसी भी बला को कंट्रोल करने के लिए हमें हौसला जो है, मजबूत आसाब के साथ हमें हौसला चाहिए. तो ऐसे जो है ये है एक बला, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन चूंकि हमें करना है, हमने लिखना है, इसे लाजमी है, कंपलसरी है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. हमने इंट्रोडक्शन जो है वो muster up the courage with strong muscles.
to defeat it. تو فارمولا کیا ہے؟ HBT. مانسٹر کے جو سپیلنگ ہے MONSTER، یہ ناؤن ہے. مانسٹر ناؤن ہے، تو ناؤن میں آپ لوگ غلطی نہیں کر سکتے. مسٹر جو ہے MUSTER، یہ جو 7 شکیل نے لکھا ہے ٹھیک ہے. اب سمیع اللہ صاحب جو ہے اس نے مسل کی کیا سپیلنگ لکھی ہے؟ شہابہ سے MUSCEL، مسل. اعصاب، مسل، پٹے کیا کہتے ہیں اس کو؟ پٹے. مضبوط پٹے چاہیے آپ کو، مضبوط قسم کا انسان چاہیے، پھر وہ کسی خطرے کے ساتھ لڑ سکتا ہے. عام بندہ جو ہے وہ تو ایک دم میں ڈھیر ہو جاتا ہے. سو دا فارمولا آف MUSCLE، مسل. تو فارمولا کیا ہے؟ HBT، ہوک، بیک گراؤنڈ انفارمیشن، تھیسس اسٹیٹمنٹ. ہوک، بیک گراؤنڈ انفارمیشن، تھیسس اسٹیٹمنٹ. تو یہ جو ہمارا فیئر ہے، اس کو ہم گریجویٹ طریقے سے کریں گے. ایک ہماری جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ ہم ہوکس ڈالیں گے ایگزامینر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ میں مارکس دے دے. بیک گراؤنڈ انفارمیشن دیں گے اور تھیسس اسٹیٹمنٹ دیں گے. تو آپ کے انٹروڈکشن میں جو ہے کم از کم 10 سے 15 سینٹنسز ہونے چاہیے. دیر شوڈ بی 10 to 15 سینٹنسز. آج جب آپ رائٹنگ پریکٹس کریں گے تو مہربانی کریں کہ اس فارمولے کو یاد رکھیں، HBT. اب ایم ہی شروع نہ کرے رائٹنگ، کانشیسلی شروع کرے کہ بھائی میں نے ہکس لکھنے ہیں، میں نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن دینا ہے اور میں نے تھیسس اسٹیٹمنٹ دینی ہے. تو آپ کے 10 سے 15 سینٹنسز جو ہے وہ بنتے ہیں. اس میں جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اس کا تو ایک سینٹنس ہے، ون بگ لانگ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنس. تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک سینٹنس ہوتا ہے، بے شک لمبا ہو لیکن ایک سینٹنس ہوتا ہے. تو کانشیسلی کا سپیلنگ تو کانشیسلی لکھو علی جان. کانشیسلی کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ تو انٹروڈکشن جب آپ لکھتے ہیں تو اس کو کانشیسلی لکھے، شعوری طور پر لکھے. خام حق لکھائی شروع نہ کرے، بیکاز اسے it is an academic exercise. اسے is an academic exercise. یہ ایک باقاعدہ کام ہے، ایک پروفیشنل کام ہے، ایک پیشہ ورانہ کام ہے. تو آپ پیشہ ور بن جائے، آپ ایک پروفیشنل بندہ بن جائے، آپ کاریگر بن جائے. اب کاریگر جو ہوتا ہے وہ ایم ہی کام نہیں کرتا. کسی کاریگر کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے؟ جو ٹیلر ماسٹر ہے، تو ٹیلر ماسٹر جو ایم ہی کپڑے کو نہیں کاٹتا، وہ آرام سے کاٹتا ہے، طریقے سے کاٹتا ہے. جب اس کو پریکٹس ہو جاتا ہے تو پھر جلدی جلدی بھی کاٹتا ہے، لیکن غلط نہیں کاٹتا، اسے غلطی نہیں ہوتی. ٹیلر ماسٹر کی غلطی کا مطلب ہے آپ کا پورا سوٹ گیا. پروفیشنل سرجن جو ہے، جس کے سامنے بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، آئی کیپٹل، تو وہ بے ہوش بندہ اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ کینچی سے اس کا آپریشن کر رہا ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا. غلطی میں کوئی رگ کٹ گیا تو گیا، بندہ مر گیا، قاتل بن جاتا ہے. پھر وہ جو سرجن ہے وہ قاتل بن جاتا ہے. تو آپ جب لکھتے ہیں تو آپ پروفیشنل بندے کے طور پر لکھیں کہ بھائی میں ایک ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہوں، میں ایک پیشہ ورانہ کام کر رہا ہوں، ایک ٹیکنیکل کام کر رہا ہوں، میں اسے کا کاریگر ہوں، میں ٹھیک ٹھاک اسے لکھوں گا. تو انٹروڈکشن جو ہے اس میں آپ کے پاس 3 پارٹس ہے، 10 سے 15 سینٹنسز ہے. تو جو پہلا آپ کے 5 سینٹنسز ہے وہ ہکس ہے، جو دوسرے 5 ہے وہ آپ کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، اور جو آخری ایک سینٹنس ہے تو آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس اسٹائل سے اس کو لکھے. بے شک آپ کے ٹائم کا پریشر ہے، ایگزامینیشن ٹائم ختم ہو جائے گا،
میں نے جلدی جلدی لکھنا ہے، لیکن جلدی جلدی میں اپنی کاریگری مت بھولے، یہ بہت ضروری ہے. جب آپ پریشر میں آتے ہیں نا تو کاریگر بندہ جو ہے وہ پریشر میں نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا وہی ٹیلر ماسٹر جو ہے، وہ درزی جو ہے، وہ عید کے دنوں میں بھی وہی کپڑے بناتا ہے اور عام دنوں میں بھی وہی کپڑے بناتا ہے. اس پریشر میں نہیں آتا، وہ پریشر میں غلطی نہیں کرتا. بے شک اس پہ کام زیادہ ہو، بے شک اس پہ کام زیادہ ہو، بے شک ٹائم کم ہو. اگر ٹائم کم ہے، پریشر زیادہ ہے، پھر بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی. سو یو ہیو ٹو رائٹ 5 to 6 hooks, 5 to 6, 7 background information and 1 thesis statement. 5-6 اپنے ہکس لکھنے ہیں، 5-6 جو ہے اپنے بیک گراؤنڈ انفارمیشن سینٹینسز لکھنے ہیں، اور ایک جو ہے اپنے تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے. مثلا میں کہتا ہوں the importance of science technology in Pakistan or for Pakistan. The importance of science and technology for Pakistan. پاکستان کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت، یہ آپ کا ٹاپک ہے. اپنے اس ٹاپک کو صرف انٹروڈیوس کرنا ہے. ایسے ہم آرام آرام سے لکھیں گے، مہینے کی آخر تک آپ کی 30 پیراگراف بنیں گے. آج کل جو ہے آپ صرف ایک پیراگراف لکھ کے جو انٹروڈکشن ہے. تو اس ٹاپک کو آپ کیسے انٹروڈیوس کریں گے؟ آپ کے پاس نمبر 1 جو ہے ہکس ہونے چاہیے. ہک کا مطلب ہے اٹریکٹیو سینٹینسز، امپریسو سینٹینسز which grab, which catch attention of the examiner. Eye catching, because essay is academic plus literary plus personal. essay کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. یہ اکیڈیمک بھی ہے جس میں ڈیٹا انفارمیشن نالج ہے، لٹریری ہے، ادبی ہے، اور پرسنل ایکسپیرینسز بھی اس میں ہوتی ہے. تو ایسے جو ہے وہ کوئی ریسرچ پیپر نہیں ہے، کوئی کیمسٹری یا فزکس جو ہے یا بایولوجی کا کوئی رائٹنگ نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے اس کو خوبصورت طریقے سے سٹارٹ لینا ہے، کیونکہ یہ ادب ہے. اب ادب کی جو چیزیں ہوتی ہے تو وہ خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، وہ بدصورت نہیں ہوتی. مطلب ناول ہے، ڈرامہ ہے، جو بھی ادبی چیزیں، پوئٹری ہے، تو پوئٹری کتنی خوبصورت پوئٹری ہوتی ہے. رائم، ردم، میلوڈی، سمفنی، رائم، قافیہ، ردم، وزن، بہر، سمفنی، شیرینی، مٹھاس. ڈرامہ جو ہے کتنا خوبصورت ڈرامہ ہوتا ہے. وہ کیا نام ہے آج کل جو چل رہا ہے بہت زیادہ، وہ پری جان ہے کہ پری زاد ہے، ٹھیک ہے نا. تو پری زاد کا ڈرامہ جو ہے وہ، میں حالانکہ ڈرامے نہیں دیکھتا تو، لیکن پھر بھی ایک لٹریچر تو ہے، ناول تو ہے، ڈرامہ تو ہے. تو یہ چیزیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو اسے بھی آپ کا خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لٹریچر ہے، یہ ادب ہے، یہ بےہودہ بدصورت ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے اس میں ہکس کی ضرورت ہے. آپ نے سٹارٹ خوبصورت طریقے سے لینا ہے. کیسے لینا ہے؟ ایڈیمز، پرووربز، اسٹیٹسٹکس، سرپرائزنگ اسٹیٹمنٹس. اس گروپ میں، یہ جو گروپ ہے اس میں اوپر ایک سرچ کا بٹن ہے، اس میں آپ لکھیں ہک. تو ہک پہ میں نے بہت سی ایگزامپلز آپ کو آلریڈی دی ہوئی ہے. کچھ لوگ کوٹیشن سے سٹارٹ لیتے ہیں، تو آپ کسی ایسی چیز سے سٹارٹ لے لیں جو امپریسو ہو. مثلا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، امپورٹنس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان پاکستان، یہ آپ کا ٹاپک ہے. تو اس کو میں کس طرح خوبصورت طریقے سے سٹارٹ لے لوں؟
21st century is the century of science and technology, and Pakistan, being an important country in the Committee of Nations, can't remain behind in the race of science and technology. Impressive. کیا بات ہے جی, واہ واہ. تو یہ کیا ہو گیا, ہوک ہو گیا. اب میرے لیکچر کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں, ایک دفعہ سننا نہیں ہے. تو 21ویں صدی میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی صدی ہے, پاکستان اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک عام سی زبان نہیں ہے, عام سی بات نہیں ہے, یہ ایک امپریسو بات ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا, ہوک ہو گیا. ہوک کا مطلب ہے پکڑنے والا, کنڈا. اس کا لفظی مطلب ہوک کا کیا ہے, کنڈا. آپ نے ایگزامینر کو کنڈا لگا دیا تو وہ بڑا خوش ہے کہ یار بندے تو بڑا اچھا سٹارٹ لیا ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ کا پہلا امپریشن ایگزامینر پہ اچھا, آپ کو جو پہلا سینٹنس ہوتا ہے, جب میں آپ کی ایوالویشن دیکھتا ہوں, پہلے سینٹنس میں اگر آپ کی غلطی ہوتی ہے تو اس بندے پہ میرا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جس بندے کا سٹارٹ ہی غلط ہے تو آگے کیا کرے گا. تو اس وجہ سے آپ کا جو سٹارٹ ہے وہ ہوک سے ہونا چاہیے. ٹو سروائیو ان دس کمپیٹیٹیو ورلڈ اینڈ ٹو ہیو ریسپیکٹ, پاکستان مسٹ ہیو complete dominance of the sector of science and technology. اب تھوڑا سا سرپرائزنگ بات کریں. اٹس اے میٹر آف شیم that a country of 220 million people does not have a single globally known scientist. آپ نے ایگزامینر کو ہلا دیا کہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اس میں ایک بھی سائنسدان نہیں ہے globally known. So there are huge challenges ahead. بڑے challenges ہیں. There are huge challenges ahead. تو آگے جو ہے بہت زیادہ challenges ہیں. Except one Nobel laureate, we do not have any Nobel Prize holder in any branch of science for the last 74 years. Get rid RID. اب ایک بندے کو تمیز ہونا چاہیے کہ بھائی RED کیا ہے اور RID کیا ہے. تو مولانا یوسف جو سائنٹسٹ نہیں ہے, میں ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں. ہی واز اے فزسٹ, وہ فزسٹ تھا. ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے اس میں اس طرح کے سینٹینس جب آپ ڈالتے ہیں تو آپ کے ہوکس بن جاتے ہیں. آپ نے کنڈا ڈال دیا. اس کے بعد بیک گراؤنڈ انفارمیشن اس ٹاپک پہ کہ بھائی بیک گراؤنڈ انفارمیشن کیا ہے. تو بیک گراؤنڈ انفارمیشن جو ہے وہ پرویز ہوتبائی از نو ڈاؤٹ اے گریٹ سائنٹسٹ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہی از اے نوبل laureate یا گلوبلی نون. پوری دنیا میں کوئی اس کو نہیں جانتا, ایک ڈاکٹر عبدالسلام کو لوگ جانتے ہیں بس. تو پھر بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ دے دیں. دا سیکٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, initially Pakistan had severe problems of security and survival. Pakistan could not focus on the development of science and technology. There were wars with the neighboring country, and the sector of science and technology was ignored. Our R&D budget is infinitesimal, very small. R&D, کسی کو پتا ہے R&D کیا ہے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. یعنی فضول قسم کا انگریزی مت لکھے, اسی بہتر ہے کہ آپ نہ لکھے. رائٹر ان ہی از ٹو سم ایکسٹینٹ کیا ہے؟ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتا ہے.
تو ابھی ٹیکنیکل بات ہی کر رہے ہو، جیسے گن والا قسم کی سینٹینس ابھی آ رہے ہیں، مجھے میرا توجہ ابھی ادھر ادھر ہٹا رہے. سو دا سیکٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیز بین اگنورڈ. یہ اگنور کیا گیا ہے. ہیز بین اگنورڈ. R&D budget is infinitesimal. Extremely low budget for R&D, research and development. تو یہ آپ نے جو ہے بیک گراؤنڈ دے دیا. آپ نے ایک گراؤنڈ جب دے دیا، اب آپ آتے ہیں تیسرے اسٹیٹمنٹ پہ جو آخری جملہ ہے. آپ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کو تیسرے اسٹیٹمنٹ سے. Science and technology is indubitably means without doubt, بغیر شک کے. Science and technology is indubitably of paramount importance for Pakistan. That's why there is dire need of focus of government, universities and research centers to make Pakistan a country known for the development in the sector of science and technology. تو یہ آپ کا تیسرا اسٹیٹمنٹ ہو گیا. اسی پہ آپ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اسی پہ میرا لیکچر بھی ختم ہو گیا. اگر کوئی آپ کو کوشچن ہے تو جلدی جلدی کرے. اور اسی گروپ میں آپ کو ایسے انٹروڈکشن پہ بہت زیادہ لیکچرز ہے، بہت زیادہ مٹیریل ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، لیکن کام بنے گا آپ کی پریکٹس سے. اور ڈیفینیشن از آلسو ہک. ڈیفینیشن بھی ہک ہے. ڈیفینیشن ہک ہے، ڈسکرپشن ہک ہے، اسٹیٹسٹک ہک ہے، سرپرائزنگ اسٹیٹمنٹس ہکس ہے. دیر آر 6 types آف ہکس. ہکس کے 6 قسمیں ہیں، اس گروپ میں موجود ہے سارے. آپ نے کوئی کنکریٹ سالڈ قسم کی بیان دینا ہے. ہاں، لاریب ہینا پلیز رائٹ ان انگلش. بے شک آپ غلط انگلش لکھے، لیکن انگلش میں لکھے. میں اردو بول سکتا ہوں، آپ اردو نہیں لکھ سکتی. آپ کو غلط انگریزی لکھنی پڑے گی. تو پلیز رائٹ اٹ اگین. اس کو دوبارہ لکھے. انٹروڈکشن میں ہم آؤٹ لائن کے پوائنٹس نہیں لکھیں گے. آؤٹ لائنز آر سیپریٹ. وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. دا فرسٹ آؤٹ لائن از تیسری اسٹیٹمنٹ. جو آپ کا آؤٹ لائن ہے وہ کیا ہے؟ تیسری اسٹیٹمنٹ. تو آؤٹ لائنس پہ ہم علیحدہ لیکچر دیں گے. اس گروپ میں آلریڈی لیکچر ہے آؤٹ لائنس پہ. تو جو آپ کا پہلا آؤٹ لائن ہے وہ آپ کا تیسری اسٹیٹمنٹ ہے. تو آؤٹ لائنس میں آپ نے ایسے سے جو ہے وہ کیا لینا ہے. یار نفسیاتی مریض مت بنو. یہ سی سے سوال اس طرح نہیں ہوتے. Poetic lines in the start of an essay or throughout essay in general. Poetic lines, yes, but not so much. وہ excessive ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا لائن ہے، 2 لائن ہے جو ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ نہیں. Next, any question? Writers in ask a question, a technical academic question. So I will appreciate you. میں آپ کو appreciate بھی کرتا ہوں. جب کوئی کام کرتے ہو تو میں appreciate کرتا ہوں. جب نہیں کرتے تو پھر میرا آپ کو غصہ بنتا ہے، ورنہ پھر میں منافق ہو جاؤں گا. اب منافق تو میں ہوں نہیں.
اچھا کام کرو گے تو نعیم خان آپ کو کندھوں پہ بٹھائے گا، غلط کام کرو گے تو آپ کو بتانا تو پڑے گا کہ آپ کا کام غلط ہے. ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ غلطی کو اسی وجہ سے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں. What things are required؟ فرحانہ راجپیر ہے کہ کس طرح کا نام ہے. What things are required to make an impressive thesis؟ THESIS اس کا سپیلنگ ہے. thesis statement. تو تیسرا اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک لمبا سینٹنس ہوتا ہے، کمپلیکس سینٹنس ہوتا ہے. اب اس گروپ میں لکھے تیسرا اسٹیٹمنٹ، تو اس میں ڈیٹیل آئے گا. ہم مزید بھی اس کو کریں گے، 2-3 دن ہم انٹروڈکشن میں لگے رہیں گے. تو آج تو میں نے جنرل آپ کو بتا دیا، پھر ایک لیکچر صرف ہوکس پہ ہوگا، ایک لیکچر صرف جو ہے وہ تیسرے اسٹیٹمنٹ پہ ہوگا. I am not good in English to suggest me how to reach the sentence and paragraph. آرام سے ہوگا، یہ جلدی میں کچھ نہیں ہوتا. آرام سے آپ کا 20-25 سال میں آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو سیف کے 2 دنوں میں آپ کچھ نہیں سیکھو گے. آرام سے ہولے ہمیں کم از کم 3 لائنز تو لکھے. I am not good in English to suggest me how to reach. تو سجیسٹ یہ ہے کہ یہ ایسے کا گروپ ہے، ٹاپ ٹو باٹم اس کو سنو پڑھو. سیف 5 کو ٹاپ ٹو باٹم سنو پڑھو، کیونکہ کوئی کوئک فکس ہے نہیں، شارٹ کٹ نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو پھر کہتے ہیں پیراڈاکس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیراڈاکس. لکھو اس کو، پیراڈاکس. سیلف کانٹراڈکشن، اپنی بات کو خود رد کرتے ہیں. محمد ارشاد صاحب کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ایبل ٹو رائٹ اے سنگل سینٹینس. تو یہ بھی تو سینٹینس ہے، ایک فل اسٹاپ لگاؤ تو یہ بھی ایک سینٹینس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں آئی ایم محمد ارشاد، یہ بھی سینٹینس ہے. ٹھیک ہے. یو آر مائی ٹیچر، یہ بھی سینٹینس ہے. ہاؤ ٹو بارو، اب یہ بیسک چیزیں ہیں نا، تھوڑا سا اس کو کانشیس ہونا پڑتا ہے. کانشیس ایک بندہ ہود بائی اور ریشنل اور فلاسفی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے، تو بیسکس ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. ہاؤ ٹو بارو، یہ جو ٹو ہے، ٹو ہمیشہ سنگل فرسٹ فارم کے ساتھ آئے گا، باروڈ نہیں ہو سکتا. تو اس گروپ میں آپ کے پیراگرافس کی بھی ہے. سیف 5 میں بھی آپ کے پیراگرافس ہیں، اسپیسیمن ہے، ماڈل پیراگرافس ہے، ماڈل ایسز بھی اویلیبل ہے، سب چیزیں ہے. گوگل بھرا ہوا ہے. کام بنے گا آپ کی رائٹنگ سے. اب لکھیں نا، گوگل میں لکھے ماڈل پیراگرافس، 50,000 پیراگراف آ جائیں گے. لکھے گا کون؟ اس کو لکھنا آپ کا کام ہے. تو سرتاج عزیز بالکل ٹھیک ہے. تیسیز یہ سنگولر ہے آئی کے ساتھ، پلورل کے ساتھ جو ہے، پلورل جو ہے وہ ای کے ساتھ ہے. جیسے کہ کرائسس ہے، کرائسس CRISIS. تو IS جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے، ES جو ہے وہ پلورل ہوتا ہے. یہ بھی ناؤن کا ایک حصہ ہے، سنگولر ناؤن، پلورل ناؤنز. تو آپ اپنی آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہیے. ہائپر بلی جو ہے نہیں ہونی چاہیے. ہائپر بلی، ہائپر بلی کیا ہے؟ HYPERBOLE. ہائپر بولی کا مطلب ہے ایگزاجریشن، مبالغہ. I cannot write a single sentence. تو یہ مبالغہ ہے، یہ اپنے آپ کو بالکل زیرو کرنا ہے. انسان اتنا بھی زیرو نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں. Okay, so now see you in the final class of current affairs.